अस्सलाम वालेकुम, ये है आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। 7 जून को गिलगित बिल्तिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं। नून लीग से पीपल्स पार्टी शिकवे कर रही है। तहरीक इंसाफ के साथ फिर वही सलूक हो रहा है जो फरवरी 2024 के इंतखाबात में हुआ था। तारीख अपने आप को दोहरा रही है। यह आज हमारा मरकजी मौजू है। इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान तकरीबन मामला तय पा चुके हैं। ये गिरह खुल रही है, आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है, अनफोल्ड हो रही है। बजट में बिल्कुल वाज़ेह और उरियां हो जाएगी ये आमियाना मसावात। इसका जायज़ा लेंगे। एक तीसरा मौजू है, अगर मौका मिला तो शहबाज शरीफ की हुकूमत तकरीबन इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में मशकूक होती जा रही है। खुद वफाकी काबीना के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, वज़रा अदम एतमाद के शिकार है। यही माजरा सिंध काबीना में है। सिंध काबीना से लेकर वफाकी काबीना तक अदम एतमाद का ये जो सफ़र है, ये इंतहाई तवील और कठिन है, मुश्किलात का शिकार है और ये एक मुस्तकिल नौइयत का मौजू है। अगर मौका मिला तो इस पर भी बात करेंगे, वरना इसे अगले व्लॉग पर उठा रखेंगे। एक चौथा मसला इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत का है। इस पर बहुत सारे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर ये एक धोखा है, एक जाल है। ये एक हमारा मौजू रहेगा। मरकजी मौजू की तरफ चलते हैं। गिलगित बिल्तिस्तान के 10 अजला की 24 जनरल नशिस्तों पर कोई 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। अमली तौर पर पीपल्स पार्टी और पीएमएनएन के तमाम रहनुमा गिलगित बिल्तिस्तान में मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने एक महफिल सजाई थी गिलगित बिल्तिस्तान में, और अब वो एक माहौल पैदा करने के बाद लंदन की तरफ रवाना हो गए हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो गिलगित बिल्तिस्तान में मौजूद हैं और जलसे कर रहे हैं, ताबड़तोड़ जलसे कर रहे हैं। मगर पीपल्स पार्टी का जो रुख है अपोजिशन के हवाले से, वो उनकी मरकज़ में जो इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग नून, उनका हदफ है। मुस्लिम लीग नून से वो शिकवे कर रही है। तीसरी तरफ तहरीक इंसाफ को इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा है। अगर इन तमाम जहतों पर गुफ्तगू की जाए तो हम सबसे पहली जहत पीपल्स पार्टी की ले लेते हैं। पीपल्स पार्टी का ने जो इस वक्त गिलगित बिल्तिस्तान में माहौल बनाया है, उसमें वो पीएमएलएन पर मुख्तलिफ किस्म की चार्जशीट फ्रेम कर रही है। वफाकी हुकूमत पर भी वो एतराज़ात कर रही है। वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी होने के बावजूद बिलावल भुट्टो साहब शिकवे कर रहे हैं मुसलसल नवाज शरीफ से, और गुज़िश्ता रोज़ जब हसन इकबाल साहब ने खिताब किया तो उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। आसफा भुट्टो साहिबा भी गुफ्तगू कर रही है। बिलावल भुट्टो जो लहक लहक कर बहक बहक कर गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें उनका एक मजाक भी बन रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में भी, और दूसरी तरफ पीएमएलएन भी मज़े ले रही है, चस्के ले रही है। इस हवाले से कैप्टन सफदर ने गुफ्तगू की है। मगर सबसे पहले आप उन एतराज़ात को ले लीजिए जो पीपल्स पार्टी ने अब तक वफाकी हुकूमत पर उठाए हैं। उनका सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि इंतखाबी फहरिस्तों में रद्द-बदल हो रहा है। ये वो एतराज़ है जो बीजेपी की हुकूमत पर इंडिया की रियासतों में होने वाले हालिया इंतखाबात में हुआ था, और ये एतराज़ इंडिया में बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। यहाँ पीपल्स पार्टी वही एतराज़ दोहरा रही है वफाकी हुकूमत पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि इलेक्शन फहरिस्तों में मर्जी की कुछ तब्दीलियाँ हो रही है। ज़ाहिर है इसे प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में लिया जाता है। एक दूसरा एतराज़ जो पीपल्स पार्टी गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से कर रही है वो ये कि इन इलाकों में पंजाब पुलिस को तैनात किया गया है, और दिलचस्प तौर पर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि यार खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को तैनात क्यों नहीं किया गया। तो पंजाब पुलिस की तैनाती पर एतराज़ उठा रही है पीपल्स पार्टी, जो इत्तेहादी है खुद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ वफाक में। एक तीसरा एतराज़ ये है कि जो पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने उठाया, नैयर बुखारी साहब ने, कि यहाँ पर वफाकी गुजरा और पीएमएनएन के हमतरीन रहनुमा आकर तरक्याती मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं, जबकि इंतखाबी अमल के दौरान हुकूमत किसी किस्म के तरक्याती मंसूबे का ऐलान नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन इस पर चुप साधे हुए है। वफाकी हुकूमत इस पर कोई बात नहीं कर रही है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून जवाब दे रही है जलसों में, और जो ताज़ा तरीन जवाब है वो कैप्टन सफदर ने दिया है, और कैप्टन सफदर ने लहक लहक कर बहक बहक कर उसी तरह जवाब देने की कोशिश की है जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब खिताब
خطاب کرتے ہیں اور ان پر ایک مخصوص قسم کا اعتراض ہوتا ہے ڈی این اے کے حوالے سے، جینیٹک کے حوالے سے، ان کی ترتیب کے حوالے سے۔ تو بہرحال جو شیخ رشید صاحب بھی کرتے رہے ہیں، عام طور پر اس طرح کی گفتگو سے گریز کرنا چاہیے، مگر کیپٹن صفدر نے تالیاں بجا کر بلاول بھٹو کی گفتگو کا مذاق اڑایا ہے، اور اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کیپٹن صفدر کی اس گفتگو پر پیپلز پارٹی برا منائے گی، اور ظاہر ہے کہ ایک موضوع بنے گا بعد کے دنوں میں۔ لیکن بلاول بھٹو پر یہ اعتراض ہو رہا ہے۔ برسبیل تذکرہ میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ سندھ حکومت میں حیدرآباد میں ایک مسئلہ چل رہا ہے خواجہ سراؤں کا۔ وہ خواجہ سراؤں نے احتجاج کیا ہے ایس ایس پی آفس میں جا کر، جس پر انہیں گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کوئی 12 یا 15 خواجہ سرا ایسے ہیں جن کو جیل بھیج دیا گیا ہے، اور کوئی جونیئر کلرک تھی جن کو ہٹایا گیا ہے۔ اس جونیئر کلرک کے ہٹانے پر جنہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ ایک تحریکی شکل وہ خواجہ سراؤں نے بنانے کی کوشش کی، جس پر پولیس حرکت میں آئی ہے، اور اب شنید یہ ہے کہ ان خواجہ سراؤں کا جو کیس ہے وہ حیدرآباد میں کسی وکیل نے نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، چونکہ ایک منظم مہم خواجہ سراؤں نے وکلا کے خلاف چلائی تھی، جس پر وکلا ناراض ہے، اور انہوں نے اجتماعی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ وہ خواجہ سراؤں کا کوئی بھی کیس نہیں لیں گے۔ تو یہ ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا حیدرآباد میں۔ البتہ پیپلز پارٹی کا مقدمہ بلاول صاحب لڑ رہے ہیں، اور ان پر اعتراض ویسے ہی ہو رہے ہیں جیسے حیدرآباد میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو کیپٹن صفدر نے اعتراض اٹھایا ہے، اس اعتراض پر پیپلز پارٹی کیا رد عمل دیتی ہے، یہ دلچسپ ہوگا۔ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف کو ایک جماعت کے طور پر انتخاب نہیں لڑنے دیا جا رہا۔ تحریک انصاف کو فروری 2024 میں جن حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، گلگت بلتستان میں بھی انہی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہاں کوئی مہم تک چلانے نہیں دی جا رہی۔ پہلا معاملہ یہ ہوا تھا کہ فروری 2024 کے انتخاب میں جب پی ٹی آئی اپنی شناخت کے ساتھ اور اپنے انتخابی نشان کے ساتھ میدان عمل میں آنا چاہ رہی تھی، تو الیکشن کمیشن نے ان سے انتخابی نشان چھین لیا تھا اور جماعت کی شناخت بھی چھین لی تھی۔ انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ آزاد انتخاب لڑیں اور الگ الگ انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں۔ یہ ایک ناممکن العمل معاملہ تھا کہ آزاد انتخاب کی صورت میں اور پہچانے نہ جانے کی صورت میں اور کوئی متفقہ انتخابی نشان بھی نہ ہونے کے باعث الگ الگ انتخابی نشانات میں پر تحریک انصاف یا کوئی ایک جماعت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن عصر رواں کی جو جمہوری تاریخ ہے اس کا ایک معجزہ پی ٹی آئی نے کر دکھایا، اور یہ عمران خان کی کرشماتی شخصیت کی وجہ سے ہوا، جس میں ووٹرز کی ایک لپک تھی تحریک انصاف کی طرف، عمران خان کی طرف، جس کے باعث انہوں نے تحریک انصاف کے امیدواروں کو الگ الگ شناخت ہونے کے باوجود، الگ الگ انتخابی نشان ہونے کے باوجود چن چن کر ووٹ دیا۔ یہاں گلگت بلتستان میں بھی یہی طرز عمل الیکشن کمیشن دہرا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو جب تحریک انصاف نے یہ دیکھا کہ ان کا جو جماعتی تشخص ہے، ان کی جو جماعتی شناخت ہے، وہ چھین لیے جانے کا خدشہ ہے، اور انہیں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، تو انہوں نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی بنا لی۔ یہ دراصل پی ٹی آئی کی چھتری تلے ایک جماعت تھی، اور اس میں دراصل خواہش پی ٹی آئی کی یہ تھی کہ اس جماعت کو رجسٹرڈ کرا لیا گیا تھا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس جماعت کی رجسٹریشن کے بعد انہیں ایک انتخابی نشان مل جائے گا۔ اگرچہ الیکشن کمیشن نے ان کو پولو مین کا ایک انتخابی نشان بھی دے دیا تھا، مگر اندازہ یہ تھا کہ اس طرح پی ٹی آئی ایک کیمپین کر پائے گی، ان کے لیڈرز کو کیمپین کر پائیں گے، لیکن بہت جلد اس پارٹی کی رجسٹریشن معطل کر دی گئی۔ ویسے ہی اعتراض اٹھائے گئے کہ آٹا گھونتے ہوئے ہلتی کیوں ہے، پنجابی محاورے کے مطابق، اور ان اعتراضات کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھین لیا گیا، اور کوئی ان کا متفقہ نشان باقی نہیں رہنے دیا گیا، اور جو گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی رجسٹرڈ ہوئی تھی وہ رجسٹریشن بھی معطل ہو گئی۔ اب صورتحال گلگت بلتستان میں یہ ہے کہ فروری 2024 کے عام انتخابات کی طرح تمام حلقوں میں پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں، ہر ایک کا الگ الگ انتخابی نشان ہے، اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو اپنی قیادتوں کے ساتھ سرکاری سہولتوں میں وہاں کیمپین کر رہے ہیں، مگر پی ٹی آئی کے تمام لیڈرز کو گلگت بلتستان میں داخل تک نہیں ہونے دیا جا رہا۔ سلمان اکرم راجہ داخل ہونا چاہ رہے تھے، انہیں روک دیا گیا۔ اسد کیسر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں جانے دیا جا رہا، اور جنید اکبر صاحب
جو کسی طرح گلگت بلتستان میں جانے میں کامیاب ہوئے انہیں وہاں سے علاقہ بدر کر دیا گیا ہے۔ اسد کیسر نے ایک سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ آخر ہمارے رہنماؤں کو انسداد دہشت گردی کے فورتھ شیڈول کی طرح ڈیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ انہیں ایک علاقہ اپنا علاقہ چھوڑنے سے پہلے علاقے کے ایس ایچ او کو بتانے کی ایک لازمی شرط کے ساتھ انتخابی مہم کا سامنا ہے، لیکن جو عملی طور پر صورتحال ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی وہاں پر جو تحریک چلا رہی ہے، جو انتخابی مہم چلا رہی ہے، وہ مرکزی میڈیا سے بالکل غائب ہے اور اس پر کوئی بھی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ پاکستان کے مرکزی میڈیا میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے آپ کو سولو جلسے دکھائے جا رہے ہیں اور پی ایم ایل این کے جلسے دکھائے جا رہے ہیں، اور اگر آپ ٹیکنیکل بنیادوں پر ان جلسوں کا جائزہ لیں تو چونکہ وہاں لوگ موجود نہیں ہیں، عوام کی طرف سے انہیں کوئی پذیرائی نہیں ہے، تو اسٹیج کا ایک دور سے آپ کو کلپ دکھایا جا رہا ہے، اور حیرت انگیز طور پر اتنے سارے جلسے ہونے کے باوجود اس کے ویڈیوز تک دستیاب نہیں ہے۔ 2-3 ویڈیوز دستیاب ہیں جو بار بار دکھائی جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کے جلسے میں بھی عوامی جو شرکت تھی اس کو بہت زیادہ فوکس نہیں کیا گیا۔ اسی طرح یہ جو آپ کا معاملہ ہے بلاول بھٹو کا اور آصفہ بھٹو کا، ان کی بھی جلسوں کی چونکہ کوئی پذیرائی نہیں ہے تو عوامی جو شرکت ہے اس کو میڈیا نہیں دکھا رہا۔ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرح کا سلوک کر رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور یک طرفہ طور پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حمایت کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عوامی سطح پر پاکستان کی موجودہ میڈیا کو سب سے زیادہ جانبدار میڈیا کے طور پر لعنت ملامت کا سامنا ہے۔ ان کی پذیرائی ختم ہو گئی ہے اور انتہائی خجالت آمیز صورتحال کا انہیں عوامی سطح پر سامنا ہے۔ تو پاکستان کا میڈیا یک طرفہ طور پر اور جانبداری کے ساتھ جس طرح اس انتخابی مہم کو دکھا رہا ہے، یہ سب کچھ قابل اعتراض ہے، اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور بار بار اٹھ رہے ہیں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو میڈیا میں پوری طرح پذیرائی دی جا رہی ہے، اور یوں ایک جعلی سروے کے ساتھ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، مختلف جعلی سروے سامنے لائے جا رہے ہیں، مختلف تجزیہ کاروں سے گفتگو کروائی جا رہی ہے کہ پی ایم ایل این کو کچھ پذیرائی حاصل ہے اور پیپلز پارٹی کو کچھ پذیرائی حاصل ہے۔ عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ پچھلے انتخابات میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے یہ دو نشستیں حاصل کی تھی، اور جو عوامی رجحانات ہیں ان میں ان کے لیے یہ سیٹیں بھی بچانا مشکل ہے۔ جو گزشتہ حکومت تھی یہاں پر وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی تو گلگت بلتستان سے بھی پی ٹی آئی کی اس حکومت کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ جو گلگت بلتستان تھے ان پر ڈگری کا ایک کیس کھڑا کیا گیا تھا، جیسے اور کیسز بنائے گئے ہیں، اور انہیں یہاں سے نکال باہر کیا گیا تھا۔ گلگت بلتستان کے جو عوام ہے اور جو یوتھ ہے وہ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کی حمایت کر رہی ہے، مگر ظاہر ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا۔ یہ انتخابی مہم جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور فروری 2024 کے ان انتخابات سے ملتی جلتی ہے جس میں امیدوار ایک ایک گھر میں جا رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں عمران خان کے نمائندے کے طور پر، اور اپنا انتخابی نشان بتا رہے ہیں کہ وہ اس انتخابی نشان پر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کیا صورتحال ہوگی؟ کیا فروری 2024 کی طرح پی ٹی آئی نتائج دے سکے گی؟ اس کے بارے میں تو ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، مگر ایک آزاد جائزہ لیا جائے اور وہاں جو آزاد میڈیا کے نمائندے ہیں ان سے بات کی جائے، جو میں نے کی 2-3 نمائندوں سے گفتگو، اور جس طرح وہاں کے حقیقی سرویز ہیں اس کا اگر ایک جوہری مطالعہ کیا جائے تو پی ٹی آئی اپنی کامیابی کے حوالے سے ماضی کے مقابلے میں کہیں آگے ہے۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے خلاف نفرت کا ایک طوفان ہے، مگر اس کو مینج کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے کچھ نمائندوں کے جعلی سرویز کے ذریعے۔ یہ ساری صورتحال 7 جون کو کس طرح ظاہر ہوگی اس کو ہم دیکھیں گے اور اس پر بات بھی کرتے رہیں گے۔ اب جو ایک اہم ترین معاملہ ہے وہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تال میل کا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ عرصے تک ناراض رہی ہے اور پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان خاموشی سے بات چیت کا ایک ماحول بنا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نکات پر اتفاق کر لیا ہے، اور اس حوالے سے جو بجٹ آنے والا ہے اس بجٹ میں اس کی ایک چھب ہمیں نظر آئے گی۔ ابھی جو 28ویں ترمیم کا معاملہ ہے وہ فی الحال پس پشت ڈالا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ بنیادی ایک مسئلہ جو این ایف سی ایوارڈ کا ہے وہ طے کر لیا گیا ہے۔
پیپلز پارٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو ظاہر نہ ہونے دیا جائے اور خاموشی سے وفاق جو پیسے رکھنا چاہتی ہے وہ رکھ لے۔ اس حوالے سے جو بات چیت ہوئی ہے اس میں ایک دفعہ بجٹ کی جو ڈیٹ آئی ہے 5 تاریخ کی وہ منسوخ ہوئی ہے۔ اس حوالے سے جو ایک اجلاس ہوتا ہے وہ اجلاس بھی نہیں ہو سکا۔ پھر گزشتہ روز پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ایک نشست ہوئی ہے اور اس نشست میں کوئی بجٹ کی تاریخ طے کر لی گئی ہے، تو یوں بجٹ کی ایک ڈیٹ منسوخ ہونے کے بعد دوسری ڈیٹ پر اتفاق کر لیا گیا ہے اور بجٹ میں جن امور کو زیر بحث لایا جانا ہے اس حوالے سے کچھ اعتراضات ہونے کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر ایک اتفاق کر لیا گیا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کی ایک بڑی رقم وفاق کے پاس رہے گی اور اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ 2 دن پہلے جب سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس میں وزیر اعلیٰ نے اپنے وزراء کو اعتماد میں لیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ان سیکریٹریز کو جو وزراء کے ساتھ سندھ کابینہ کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں انہیں اس اجلاس سے دور کر دیا اور اپنے وزراء کو اعتماد میں لیتے ہوئے جو کہا وہ یہ تھا کہ اس سال جو سندھ اسمبلی بجٹ پیش کرے گی، سندھ حکومت جو بجٹ پیش کرے گی اس بجٹ میں ترقیاتی بجٹ نہیں ہوگا۔ اگر کچھ ترقیاتی بجٹ رکھا بھی گیا تو ایک مغالطہ ہوگا، اور کہا گیا کہ جو بجٹ ہے ہمارا وہ دراصل پرانی جو اسکیمیں چل رہی ہے اسی کی تکمیل پر صرف ہوگا، کیونکہ ہمیں اس دفعہ کوئی بڑی رقم وفاق سے ملنے کا امکان نہیں ہے۔ تو سندھ کابینہ میں وزیر اعلیٰ کی طرف سے اپنے وزراء کو بغیر سیکریٹریز کو شریک کیے اس طرح اعتماد میں لینے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے جو صوبے کا حق ہے اس حق کے حوالے سے پیپلز پارٹی سرنڈر کر چکی ہے وفاق کے سامنے، اور یوں لگ رہا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کی ایک بڑی رقم جس طرح کی وفاق کی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اس کے پاس رہے، پیپلز پارٹی نے اتفاق کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کہیں پر بھی مزاحمت کے قابل نہیں ہے، نہ صرف یہ بلکہ 28ویں ترمیم کا جب معاملہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس معاملے میں بھی اپنے کچھ ذاتی معاملات کو منوانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے اس پر اتفاق کر لے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی حصے میں انتخاب جیتنے کے قابل نہیں ہے، اور گلگت بلتستان سے لے کر کوئٹہ تک، بلوچستان تک وہ جہاں جہاں اپنی سیاسی پذیرائی دکھا رہی ہے یا سیاسی حاضری دکھا رہے ہیں وہ ساری کی ساری مرہون منت ہے اسٹیبلشمنٹ کی دیا پر۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔